السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کے کرشمے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر اس کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا اور تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، اس پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو اللہ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پر پہنچا اور اس کو کسی بھی بہتر طریقے سے آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لایا۔ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے کہا، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہیں، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔
हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले और फिर उसमें रूह आई। आपको देखते देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और आवाज करने लगा। अपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा किया और फरमाया, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपने सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए। आपको कोई पहचानता न था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुंचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ बुढ़िया दरवाजे पर मिली, जिसके पांव रह गए थे और अंधी हो गई थी। वह आपके घर की बांदी थी। उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि यह उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए। यह कहकर वह खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा, फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तजाबुद दावत, जिसकी दुआ जरूर कबूल होती है, ऐसे थे जो दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। अगर आप उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं अंखियारी हो जाऊं, ताकि मैं अपने आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ की तो वह बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से उठ। वह फरमाते ही उसके मारे हुए पांव भी दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूं कि बेशक आप उज़ैर ही हैं। फिर वह आपको मोहल्ले में ले गई। वहां एक मजलिस में आपके फर्जंद थे, जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी, और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, यह हजरत उज़ैर तशरीफ लाए हैं। पहले मजलिस ने इस बात को झुठलाया। उसने कहा कि मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हिलाल था, जिसमें मुबारक खोलकर देखा गया तो वह मौजूद था। इससे ये सबक मिल जाता है कि अल्लाह की नाफरमानी का एक नतीजा यह भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुल्क बर्बाद और वीरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला बड़ी कुदरतों का मालिक है, वह जो चाहता है कर सकता है। एक दिन उसने सबको दोबारा जिंदा करके अपने हुजूर को बुलाना है और हिसाब लेना है। यह भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत वारिद होने के बाद भी सही सालिम रहता है। हाँ, जो गधे हैं वही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं। तो अभी वो जो जालिम बादशाह जिसने बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद किया था, उस बदबख्त बादशाह का नाम था बुख्ते नसर। आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुख्ते नसर को एक दूसरी शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया है। खुदा की नाफरमानी का यह एक नतीजा यह भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुल्क बर्बाद और वीरान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला बड़ी कुदरतों का मालिक है, वो चाहता है वो करता है। तो इस बात का सबक लीजिए
اور اعتراف میں اور دنیا میں اب جو چل رہا ہے اس پہ نظر ڈالیے اور اپنے دل کو دیکھیے کہ ہم آج کیا ہیں، تب کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے کہ اے اللہ، اس بخت نصر بادشاہ کو جو تو نے دوسری شکل میں بھیج دیا ہے اسے تباہ و برباد کر دے، اور بیت المقدس کو ان سے، ان کافروں سے، ان یہودیوں سے پاک کر دے، اور ہمیں ایک رحمتوں اور برکتوں بھری زندگی عطا فرما، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اور مجھے بھی اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے وہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 میں موجود ہے، اور اس کی تفسیروں کی کتاب خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 65 میں موجود ہے۔ کوئی اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی حکمران کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کہی ہے۔ یہ ایک دینی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ کس طرح پیش آیا یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ ایک ہسٹری ہے اور نہ کہ فی الحال کے حالات جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس قصے سے کچھ سبق لینے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اب دعا پڑھی جاتی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا رحیم و یا کریم۔ اے بے چینوں کی فریاد سننے والے مولا، اے بے کسوں کی پکار کا جواب دینے والے آقا، اے ماں باپ سے زیادہ مہربان داتا، تیرے گناہ گار بندے اور بندیاں سخت بے تابی اور بے چینی کے ساتھ دل ملا کر تجھے پکارتے اور فریاد کرتے ہیں۔ ہماری بھی پتہ سن لے۔ ہم اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تو یکتا و بے ہمتا ہے، اور حضرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب بندے اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، عزت و خلافت کا تاج پہنایا، ہمیں دولت دی، سلطنت دی، زمین میں وراثت عطا کی، مگر ہم نے تیری قدر نہ جانی۔ تو نے ہمیں سنوارا، ہم نے اپنی صورتوں کو بگاڑا، تیری راہ کو چھوڑا، تیرے حکموں سے منہ موڑا، تجھ سے اپنا رشتہ توڑا،
نفس اور شیطان کے جال میں پھنسے، گناہ کیے، اور وہ بھی ایسے سخت کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگے، نافرمانیاں کی اور ایسی شدید کہ ان سے پتھر بھی لرز جائیں۔ اے مولا، اقراری مجرم، رسیاہ، گناہ گار، بدکار، عصیاں شعار، شرمسار، تیری رحمت و مغفرت کے امیدوار، آنکھوں میں آنسو بہاتے، بے قراری سے تلملاتے، تیرے عذاب سے ڈرتے، تیری ناراضی سے گھبراتے، ہاتھ پھیلائے، شرم سے سر جھکائے، گڑ گڑاتے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اگر تو عذاب دے ہم اس کے سزاوار ہیں، بخش دے تو عزیز و غفار ہے۔ تو نے فرمایا، تو نے یقین دلایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی اور لا تقنطوا من الرحمت اللہ، اس لیے رحمت کے طلبگار ہیں، عفو کے امیدوار ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں جسے وسیلہ بنائیں، کوئی طاقت و عبادت نہیں جس کا آسرا لگائیں، مگر ہاں تیرے محبوب کملی والے تاجدار سید ابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہاتھ میں ہے، ان کے نام لیوا کہلاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے ساری ساری رات آنسو بہائے اور ہماری مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ تیرے جاہ و جلال، تیرے فضل و کمال، تیرے جود و عطا اور تیرے محبوب سرکار محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اپنی عزت ان کے رحمت کا صدقہ صدیق، فاروق، عثمان و علی اور فاطمہ زہرا، حسن و حسین شہید کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، شہدائے بدر، حنین و احد کا طفیل، غوث الاعظم و سلطان ہند و اولیاء امت کا تصدق، اپنے جملہ محبوبان مقربین و مقربین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بگڑی بنا دے، اپنی محبت کا جام پلا دے، ہمیں اپنا متوالا بنا دے، ہماری ڈوبتی کشتی ترا دے، ہمارے بیڑے کو پار کرا دے۔ ہم مزدار میں پھنسے ہیں، نہ عزت رہی، نہ دولت، نہ حشمت رہی، نہ سلطنت، نہ حکومت رہی، نہ طاقت، خلافت اسلامیہ مٹ چکا، قبلہ اول بیت المقدس پر یہودی چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن آڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اس بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بدعملیوں کو تو چھپا لے، درگزر کر دے، اس پر پردہ ڈال، اے غیرت والے مولا، ہم لٹ گئے صرف اس لیے کہ ہم تیرے کہلاتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں اور مسلمان کہے جاتے ہیں، اے عزت والے، اے عظمت والے، اے غلاموں کے سر پر تاج رکھنے والے، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، سن لے ہم بے قصوں اور بے پسوں کی، سن لے ہم سیاہ کاروں کے سبب اپنے دین کو علم کو سرنگوں نہ ہونے دے، ہمیں قوت دے، طاقت دے، عزت دے، حمیت دے، غیرت دے، مولا اے رحم و کرم والے مولا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو تندرستی دے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر، ہمیں فکر و فاقے سے بچا، حقیقی گینا عطا فرما،
اپنا بنا اور اپنی راہ پر چلا اور اپنے بندوں سے خدمت رہے جن سے تو راضی ہو انہیں اپنی رضامندی اور محبوبیت کا خلعت پہنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی علی وسلم علی خیر خلقک ونور عرشک سیدنا و مولانا و اونینا معیننا وغایثینا ومغیثینا محمد رسول رب العالمین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین آمین آمین آمین۔